किसी बर्तन को चांदी के तार से जोड़ लगाना जायज़ है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला टूट गया तो आपने इसी टूटी हुई जगह में चांदी का एक तार लगा लिया। सहीहुल बुखारी। तांबे और पीतल के बर्तन इस्तेमाल करना जायज़ है। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमने आपको तांबे के एक बड़े प्याले में पानी पेश किया तो आपने इसे वज़ू फरमाया। सहीहुल बुखारी वगैरह। बर्तनों को ढाँप कर रखना चाहिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि एक अंसारी सहाबी अबू हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु मुकामी नक़ी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध का बर्तन ले के आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसे ढाँप क्यों न लिया, चाहे कोई छड़ी ही इसके ऊपर रख लेता जिससे तू उसे ढाँप लेता। सहीहुल बुखारी व सही मुस्लिम। काफिरों के बर्तन इस्तेमाल करने का मसाला। अबू सालबा खुशैनी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हम अहली किताब के इलाके में रहते हैं और इनके बर्तनों में खा लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो तुम ने बताया कि तुम अहली किताब की एक कौम के इलाके में रहते हो और इनके बर्तनों में खा लेते हो, तो अगर तुम्हें इनके अलावा बर्तन मिल जाते हैं तो इनके बर्तनों में मत खाओ और अगर तुम और बर्तन न पाओ और तुम्हें इन्हीं में खाना पड़ जाए तो इन्हें धो लो और फिर इनमें खा लो। सहीहुल बुखारी व सही मुस्लिम। इमाम बग़वी रहमहुल्लाह शरह सुन्नह में कहते हैं, कुफ़ार के बर्तन इस वक़्त धोना ज़रूरी है जब इनकी नजासत का यकीन हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह हाशिया यही बात हक है, यानी कुफ़ार जब अपने बर्तन खंजीर, शराब और दीगर नजस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हों तो फिर इनका धोना लाजिम और ज़रूरी है। अब्दुल वली। हाशिया मुकम्मल हुआ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि जब हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए जाते थे तो हमें मुशरिकों के जो बर्तन और मशकीज़े वगैरह मिलते थे हम इन्हें ज़ेर इस्तेमाल ले आते थे और इसमें ऐब नहीं समझा जाता था। ये रिवायत सही है, अबू दाऊद वगैरह। अबू सालबा खुशैनी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजूसी लोगों की हंडियों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, इन्हें धोकर साफ कर लिया करो, फिर इनमें पका लिया करो और आपने हरनेश दार कुचलियों वाले दरिंदे के खाने से मना फरमाया। ये रिवायत सही है, तिरमिज़ी वगैरह। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मजूसियों के बर्तनों का हुक्म अहले किताब के बर्तनों से मुख्तलिफ नहीं है, इसलिए कि इल्लत अगर इनके ज़बीहे का हलाल होना है जैसे कि अहले किताब का तो फिर कोई इश्काल नहीं, और अगर इनका ज़बीहा हलाल नहीं तो फिर वो बर्तन जिनमें वो अपने ज़बीहे पकाते और अंडेलते हैं तो मुर्दार पड़ने से वो नापाक हो जाते हैं। बस अहले किताब भी ऐसे ही हैं कि ये लोग नजासत से दूर रहने को दीन का हिस्सा नहीं समझते, बल्कि इन बर्तनों में खंजीर पकाते हैं और शराबी रखते हैं। रात को पेशाब के लिए बर्तन रखना जायज़ है। उमैमा बिनती रुक़ैक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त लकड़ी के एक प्याले में पेशाब कर लिया करते थे जो आपकी चारपाई के नीचे रखा होता था। ये रिवायत हसन है, अबू दाऊद वगैरह।
قضائے حاجت کے مسائل۔ جو شخص بیت الخلا جانے لگے تو وہ یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنوں کی نگاہوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے مابین پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا جانا چاہے تو یوں کہہ لے: بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں۔ یہ روایت صحیح لغیری ہی ہے، جامع ترمذی وغیرہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کرتے تو کہتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مستحب یہ ہے کہ جب بیت الخلا سے نکلے تو یوں کہے: غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر آتے تو کہتے: غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ سنن ابو داود وغیرہ۔ جب آدمی کسی کھلی جگہ پر ہو تو مستحب یہ ہے کہ دور چلا جائے حتیٰ کہ اوجھل ہو جائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائے کپڑا نہ اٹھائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ روایت صحیح لغیری ہی ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا۔ صحرا یا کسی اور کھلی فضا میں قضائے حاجت کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا یا پیٹھ کرنا حرام ہے، البتہ گھروں یا تعمیر شدہ طہارت خانوں میں رخصت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قضائے حاجت کے وقت تم قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم شام پہنچے تو ہم نے بیت الخلا دیکھے جو قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ ہم ان میں گھوم کر بیٹھتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہیں یا پیٹھ قبلہ رخ کر کے رفع حاجت کی ممانعت فرمائی۔ پھر میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 1 سال پہلے دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ یہ روایت حسن ہے، مسند احمد وغیرہ۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے، مگر معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث ایسے فرد کے بارے میں ہے جو کسی صحرا یا ویرانے میں ہو، جبکہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق تعمیر شدہ عمارت سے ہے۔ حاشیہ: اصل بات یہ ہے کہ قضائے حاجت کے دوران میں قبلے کی طرف منہ اور پشت نہ کرنا مستحب ہے، خواہ انسان صحرا میں ہو یا گھر اور تعمیر شدہ طہارت خانے میں۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھیں فتح الباری، عبد الولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ لوگوں کے راستے یا سائے میں رفع حاجت حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، وہ دونوں کام کون کون سے ہیں؟ فرمایا: وہ جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے یا ان کے سائے کی جگہوں میں۔ صحیح مسلم۔
غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے۔ جناب حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے اسی طرح فیض یاب ہوا تھا جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہر روز کنگھی کرے یا اپنے نہانے کی جگہ پیشاب کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ حاشیہ: اس سے مراد غسل خانے کا فرش ہے۔ اگر کمرہ نما مقام میں پیشاب کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہو تو وہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس جگہ کو غسل خانہ نہیں کہتے، یعنی اس ایک کمرہ نما موضع میں ایک قضاء حاجت کی جبکہ دوسری غسل کی جگہ ہے۔ عبدالولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے جبکہ بیٹھ کر پیشاب کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس صورت میں چھینٹے پڑنے سے زیادہ بچاؤ ہو جاتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے۔ میں آپ سے دور ہٹ گیا تو آپ نے فرمایا نزدیک ہو جا۔ میں آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر آپ نے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح فرمایا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جن احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے تو وہ سب ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ افضلیت کی دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ میں نے آپ کو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی وغیرہ۔ اور دوسری روایت میں کہتی ہے کہ جب سے آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی۔ دونوں صحیح ہے۔ ان حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی پہلی روایت کی وضاحت یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے علم کی حد تک ہے، یعنی جو معمولات گھر میں تھے ان کے علم میں وہی معمولات تھے، مگر گھر سے باہر کے معاملات سے وہ مطلع نہیں تھی۔ جبکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ یاد رکھا ہے وہ بھی درست ہے اور وہ کبار صحابہ میں سے ہیں۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے تو یہ ضمناً ان کے اس قول کی تردید ہے کہ نزول قرآن کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ نیز عمر، علی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم وغیرہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور یہ دلیل ہے کہ یہ عمل جائز ہے بشرطے کہ چھینٹے قطع نہ پڑنے پائے۔ واللہ اعلم۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا بلا شبہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کسی بڑی مشکل بات کی وجہ سے زیر عذاب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پیشاب کر رہا ہو تو اپنے ذکر عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے ہرگز نہ پکڑے اور رفع حاجت کے بعد دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پانی، ڈھیلوں یا ان جیسی دیگر چیزوں سے استنجا جائز ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک اور لڑکا پانی کا لوٹا اور عصا جس کے نیچے پھل لگا ہوتا تھا اٹھا لیتے تو آپ پانی سے استنجا کرتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رفع حاجت کے لیے جائے تو 3 ڈھیلے ساتھ لے جائے اور ان سے استنجا کر لے، یہ اسے کفایت کر جائیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ حاشیہ کو کفایت کر جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے استعمال سے استنجا ہو گیا، مزید پانی وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ حسن درجے کی ہے۔ کوئی اور پاک جامد چیز ہو جو نجاست کو زائل کر دے، بشرطے کہ نہ حرام ہو نہ کسی حیوان کا جز ہو، جیسے لکڑی، چیتھڑا، پکی اینٹ یا ٹھیکرا وغیرہ، تو اس سے بھی استنجا جائز ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی، لید یا گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ جس چیز سے منع نہیں فرمایا اس سے استنجا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے صفائی ہو جائے۔ المجموع 3 سے کم ڈھیلے استعمال کرنا جائز نہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے کہا گیا، تمہارے نبی نے تمہیں ہر بات سکھائی ہے تاکہ رفع حاجت کا طریقہ بھی؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب پاخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا ہے، اور دائیں ہاتھ سے اور 3 سے کم ڈھیلوں سے، نیز لید، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ ایک سچے اور کھرے مسلمان کو چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی نہایت خوش دلی سے ذہنی اور عملی طور پر مان لینی چاہیے، اور بوقت ضرورت صاف صاف بیان بھی کر دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں کفار، مشرکین اور متشکک لوگوں کی ہرگز پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی حقائق جاننا، ماننا اور کھول کھول کر بیان کرنا ایمان و یقین کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں کسی ذہنی تحفظ یا معذرت خواہانہ رویے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ہڈی، لید یا گوبر سے استنجا جائز نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہڈی یا مینگنی لید سے استنجا کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ رفع حاجت کے وقت لوگوں کی نظروں سے چھپ جانا مستحب ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، لوٹا مشکیزہ لے لو، پھر چل دیا حتیٰ کہ مجھ سے چھپ گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اعمال فطرت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطری امور 5 ہے یا 5 باتیں فطرت سے ہے: ختنہ، زیر ناف کی صفائی، بغل کے بال نوچنا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں کو پست کرنا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشیہ فطری امور اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کے لیے چند امور پسند فرمائے اور ہمیں ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان امور کو ان کی عمومیت کے باعث ان انبیاء کا شعار اور علامت قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کے متبعین ان کے ذریعے سے دوسروں سے ممتاز رہیں اور نمایاں طور پر پہچانے جائیں۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بال مونڈنا اور استنجا کرنا۔ مصعب نے کہا، اور 10ویں بات میں بھول رہا ہوں، شاید یہ کلی کرنا ہے۔ وکی نے انتقاص الماء کے معنی استنجا کرنا بتایا ہے۔ صحیح مسلم۔ ختنہ یہ مردوں اور عورتوں کے لیے واجب ہے۔
حاشیہ: عورتوں کے لیے ختنہ کو واجب کہنا درست نہیں۔ مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے، جبکہ عورتوں کے لیے ایک باعث تکریم و تحسین عمل ہے، خصوصاً ان عورتوں کے لیے جن کے فرج پر پیدائشی طور پر مرغ کی کلگی کی طرح کسی قدر گوشت بڑھا ہوا ہوتا ہے، جو حساسیت کی وجہ سے ان کے صنفی جذبات کو زیادہ ہی برانگیختہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں فتح الباری، تمام المنہ وغیرہ۔ عبدالولی، حاشیہ مکمل ہوا۔ کیونکہ یہ اسلام کی علامات میں سے ہے۔ جناب احیم بن قلیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے کفر کے بال اتار دو اور ختنہ کروا لو۔ یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ حسن درجے کی ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ۔ ختنہ ملت ابراہیمی کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں کلہاڑی سے اپنا ختنہ کیا تھا۔ صحیح البخاری۔ ایک روایت کے الفاظ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے بعد کلہاڑی سے اپنا ختنہ کیا۔ صحیح البخاری۔ اور اللہ عز و جل نے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے، جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 123۔ اور مستحب ہے کہ بچے کا ختنہ 7ویں دن کرا دیا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ اور ختنہ 7ویں دن کیا۔ معجم الصغیر طبرانی وغیرہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیثیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے۔ دیکھیں تمام المنہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کتروانا۔ داڑھی بڑھانا واجب اور موڑنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کا ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ ابلیس نے کہا تھا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے۔ داڑھی مڑانے میں عورتوں سے مشابہت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات معلوم و معروف ہے کہ صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کترواؤ اور داڑھیاں لٹکاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں خوب منڈاؤ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی مونچھیں نہ کتروائے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن نسائی وغیرہ۔ مسواک۔
مسواک کرنا بہرحال مستحب ہے، بالخصوص درج ذیل مواقع پر اور زیادہ تاکیدی ارشاد ہے، مثلاً وضو کرتے وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کے لیے مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ نماز کے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اہل ایمان کے لیے، اور راوی زہیر کی حدیث میں ہے، اپنی امت کے لیے مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ تلاوت قرآن کے وقت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمیں مسواک کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز آپ نے بیان کیا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرآن سننے لگتا ہے اور اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، چنانچہ وہ جو بھی آیت پڑھتا ہے وہ فرشتے کے اندر چلی جاتی ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ یہ حدیث اپنی شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت جناب مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو پہلے کیا کام کیا کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا، مسواک کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ رات کو تہجد کے لیے